बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल से है और आज के शायर हैं ताबश दहलवी। ये शायर, इनकी एक ही गज़ल आपके सामने निसाब है और ये आपके हिस्सा गज़ल की आखिरी गज़ल है और ये आखिरी शायर है ताबश दहलवी। इससे पहले के जो शायर आपके सिलेबस में शामिल हैं वो हम तकरीबन सारे पढ़ चुके हैं, यकीनन सारे पढ़ चुके हैं। ख्वाजा मीर दर्द हैं, ग़ुलाम मदानी मुसफ़ी, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, नासिर काज़मी, फ़राग गोरखपुरी और आज हैं ताबश दहलवी। तो ताबश दहलवी का तारुफ़ थोड़ा सा इनकी गज़ल शुरू करने से पहले, ताबश दहलवी का असल नाम मसूदुल हसन है और ताबश तखल्लुस लिखते हैं। ताबश दहलवी जो हैं, इन्होंने फ़ानी बदायूनी बहुत ही नामवर शायर हैं, उनसे शायरी में इस्लाह ली और ताबश दहलवी जिस ज़माने में पैदा हुए, जिस ज़माने में शायरी के मैदान में कदम रखा, उस वक्त बहुत ही कदावर शख्सियात मौजूद थी जिनका गज़ल गोई में तूती बोलता था, जिनमें फ़ानी बदायूनी, फ़राक, यगाना चंगेज़ी, असगर और जिगर जैसे बहुत ही मशहूर शख्सियात थी जो गज़ल गोई में अपने फ़न का लोहा मनवा रही थी। ताबश दहलवी एक गज़ल गो शायर हैं और गज़ल इनकी पहचान है। इनके मुतअद्दिद शेरी मजमूए जिनमें नीम रोज़, चिराग सहर, गुबार अंजुम, तक़दीस, माह शिकस्ता और धूप छाँव शामिल हैं। अदब की खिदमत के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया और ताबश दहलवी जो है वो कराची में दफन है। इनके उसलूब के बारे में कुछ बातें। इनका जो उसलूब बयां है, ज़ुबान इंतहाई सादा इस्तेमाल करते हैं और इनका अंदाज़ तहरीर आम फ़हम है, हर पढ़ने वाले को आसानी से समझ आता है, लेकिन मफ़हूम बहुत गहरा रखते हैं। सादा अल्फाज के पर्दे में गहरा मफ़हूम पेश करते हैं। उर्दू के साथ साथ फ़ारसी मुरक्कबात का इस्तेमाल भी बेजा करते हैं। आप देखेंगे इस गज़ल में फ़ारसी मुरक्कबात की भरमार मिलेगी आपको, जो कि उनकी शायरी को चार चांद लगा देते हैं। तो ताबश दहलवी की गज़ल शुरू करते हैं। पहला शेर है, सुकून दरकार है लेकिन सुकून हासिल नहीं होता। सुकून दरकार है लेकिन सुकून हासिल नहीं होता, ज़रा जो दिल को ठहरा दे वो दर्द दिल नहीं होता। ठहरा दे ये है नीचे, लेकिन जो मुरवजा इमला है उसमें हे है, ये ठहरा दे, ठहरना यानी ठहरना, और ठहरा दे। तो शायर इस शेर में ये कह रहा है कि सुकून की ज़रूरत है, तलब है, लेकिन सुकून हासिल नहीं होता और ऐसा दर्द दिल जिससे दिल को सुकून मिले वो भी हासिल नहीं होता। तो शायर एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि इंसान अज़ल से ही सुकून का मतलाशी है
روح کی تشنگی بجھانے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے انسان نے ماضی میں بہت پاپڑ بیلے ہیں اور آج تک اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے انسان سکون اور فرحت کی تلاش میں ہے، راحت کی تلاش میں ہے۔ کبھی انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور جنگلی غذاؤں پہ اس کا گزارا تھا، اس میں جنگل میں پھلدار درختوں سے پھل توڑ کے کھا لیا، جنگلی جانوروں کا پرندوں کا شکار کر کے کھا لیا، خوراک تو مل گئی، پیٹ کی آگ تو بجھ گئی، لیکن سونے کے لیے جس طرح آج نرم بستر ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا کمرہ ہے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا اور اپنے کھانے پینے رہنے اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافت اور تہذیب کو بھی ترقی دیتا گیا اور ترقی کرتا کرتا آج کے دور میں آ چکا ہے۔ آج انسان کے پاس تمام سہولیات ہیں جو وہ ماضی میں سمجھتا تھا کہ یہ سکون کے لیے ضروری ہیں۔ ان سہولیات کے ہونے سے زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن آج اس کو سمجھ آئی ہے کہ سکون ان چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہیں جس میں ہر فرد خانہ کا علیحدہ کمرہ ہے، اس میں اس کے سہولیات کی تمام چیزیں موجود ہیں، موسموں کی شدت سے بچنے کا انتظام کیا ہوا ہے، سردی ہے تو اس میں ہیٹر لگائے ہوئے ہیں، گرمی ہے تو اے سی چل رہے ہیں۔ یہ ساری سہولیات اس نے پیدا تو کر لی ہیں۔ سفر کرنے کے لیے نئے سے نئے ماڈل کی گاڑی اس کے پاس موجود ہے، اور گاڑی بھی خود نہیں بلکہ ڈرائیور چلا رہا ہے، وہ بیٹھ کے آرام سے سفر کر رہا ہے۔ یہ ساری سہولیات اس نے پیدا کر لیں اور یہ سوچتا تھا کہ زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن اب بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر سکون ہوتا ان چیزوں میں تو جتنے امیر لوگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی مشکل نہ ہوتی، لیکن جتنا کوئی امیر ہے اس کو اتنی ہی پریشانی اس کی زندگی میں شامل ہے۔ جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو اسے پیسہ بچانے اور اس کی حفاظت کرنے کی پریشانی لگی ہوئی ہے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ان کو سونے کے لیے ٹرینکولائزر چاہیے، ذہنی سکون کے لیے ٹرینکولائزر استعمال کرتے ہیں، مختلف ادویات استعمال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ہے۔ دراصل اس دنیا کے، اس کائنات کے نظام میں کسی بھی چیز کو سکون میسر نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے، پیغمبر کا کہنا ہے کہ مومن کو دنیا میں، اس عارضی دنیا میں سکون نہیں ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ سچا مسلمان ہے اس کو سکون نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ کہ وہ دل میں دوسروں کے لیے درد دل رکھتا ہے۔ تو سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو سکون حاصل نہیں ہوگا چونکہ انسان نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے۔ صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں جب تک سوچتا رہے گا اس کو سکون میسر نہیں ہو سکتا، اس کو اطمینان، اس کو ایک راحت قلب حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کے انسان میں درد دل نہیں ہے، سوز نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے، جو کہ انسانیت اور آدمیت کی معراج ہے، کہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کا درد اپنے دل میں رکھے، دوسروں سے ہمدردی کرے اور مدد اور خدمت پہ لگا رہے۔ شعراء اور صوفیہ کے ہاں درد مندی کا بکثرت ذکر ملتا ہے، تو تابش کہتے ہیں کہ درد مندی اور دل سوزی ہی قلب مضطر کو سکون بخش سکتی ہے، کہ
کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ اصل سکون وہی ہے جو روح کو ملے۔ انسان نے تمام سہولیات پیدا کر کے اپنے جسم کے سکون کا سامان پیدا کیا ہے، اس کے جسم کو تو سکون ہے، لیکن پھر بھی وہ بے چین ہے چونکہ اس کی روح بے چین ہے۔ روح کے لیے اس نے کوئی سکون دینے والا کام نہیں کیا، جسم کو سکون دینے کے لیے سب کچھ کر لیا، تو روح کو سکون دینے کے لیے اس کو درد دل یعنی درد مندی اور دل سوزی کے جذبے سے سرشار ہونا پڑے گا، جس سے آج کا انسان محروم ہے، اسی لیے وہ بے چین ہے۔ جب آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی نیک کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے اور وہی اصل سکون ہے۔ تو اب اس میں شاعر کا پیغام یہی ہے، میسج یہی ہے کہ آج کے انسان کو اپنے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور دوسروں کے لیے درد مندی اور دل سوزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اسے دوسری مخلوقات سے اعلیٰ بناتی ہے اور دوسری مخلوقات اور انسان میں تمیز کرتی ہے۔ چونکہ اپنی ذات کے لیے تو ہر جانور، ہر پرندہ کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے، جس طرح ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، مسافر ہیں، ان سب کے لیے بھی خدمت کرنی چاہیے۔ تو انسانیت کی خدمت کا جو درد ہے، اصل سکون اسی میں ہے۔ تو ایسی بہت سی شخصیات ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے چہرے پہ ہم سکون دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو سکون دینے سے زیادہ اپنے روح کی تسکین کے سامان پیدا کیے۔ اس میں عبدالستاریدی کا نام، جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے ساری زندگی درد انسانیت کو دل میں جگا دی اور ہمیشہ پرسکون رہے۔ تو شاعر کا یہی کہنا ہے کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ ریفرنس کے لیے شعر لکھ لیں۔ پہلا شعر: سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اور دوسرا شعر اسی تابش دہلوی کی غزل کے پہلے شعر کے ریفرنس کے لیے: بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، علامہ اقبال کا شعر ہے، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ تو پہلے شعر کی تشریح کے بعد ہم شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: کبھی ہر جلوائے رنگ، کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو جلوائے صد رنگ، 100 رنگ کے نظارے، قسم قسم کے نظارے، سکون بخشنے والے نظارے، اور اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو چشم شوق وہ آنکھ جس میں کسی کی محبت بس گئی ہو، چشم شوق۔ اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو تابش دہلوی کی غزل نمبر 2 کا میں نے ایک ہی غزل کے سامنے نصاب ہے، اس غزل کا شعر نمبر 2 میں نے پڑھا ہے۔ اب شاعر کا کہنا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ آنکھ حسن و دلکشی کے قسم قسم کے نظارے دیکھتی تھی۔ یہ جلوے محبوب کے بھی ہو سکتے ہیں، قدرتی مناظر بھی۔ تو اس میں جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے
وہ عشق مجازی کا رنگ، کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو۔ تو شاعر کہنا یہ ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے پاس تھا، جب وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا، اس سے ملاقاتیں کرتا تھا، اس کا دیدار اس کو نصیب تھا، تو وہ کہہ رہا ہے اس وقت ہر رنگ نظر آتا تھا، یہ منظر مجھے بڑے حسین نظر آتے تھے، پر رونق اور رنگین نظر آتے تھے۔ لیکن اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ آنکھ جس میں محبوب کا تصور رشا بسا ہے، اب اس میں اشک خون کے آنسو بھی نہیں ہیں، میرے جو اشک ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ تو یہ کبھی نظارے جو رنگین تھے اس کے دل کو سکون کا باعث تھے، اور یہ صورتحال شاعر کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ یہ شاعر کی زندگی کا ایک سنہرا دور تھا جو بہت جلد گزر گیا، کیونکہ خوشیاں ہمیشہ مختصر قیام کے لیے ہوتی ہیں، اور جو غم دکھ ہیں یہ پائیدار زیادہ دیر رکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے اب ترس رہا ہے اس ایک خون کے قطرے کو کہ اب رنگینی کا کوئی منظر آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزر رہا۔ تو صورتحال کی یہ تبدیلی جو ہے، ایک تو اس پہ عشق مجازی کا رنگ نظر آتا ہے، محبوب اس کی وجہ ہے، اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں۔ عشق مجازی کی اگر بات کریں، اہل تصوف کی بات کریں، تو اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا، کہ کبھی جب انسان کا دل، شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں رچا بسا تھا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا تھا، اسے 100 رنگ کے نظارے نظر آتے تھے، دنیا میں کئی رنگ نظر آتے تھے، لیکن اب شاعر کے دل میں صرف عشق حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسالی ہے، صرف اسی کا تصور آنکھوں میں ہے، اب اور کوئی نظارہ آنکھ میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب آپ کس سے محبت کر لیتے ہیں پھر اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا، بالکل اسی کے مصداق کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، آنکھوں میں تو ہے، خوابوں میں تو ہے، خیالوں میں تو ہے، خوابوں میں تو ہے، خیالوں میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اس کے مصداق صورتحال بن جاتی ہے۔ تو شاعر کے شعر کی تشریح آپ دونوں نکات میں کریں گے، دونوں رنگ میں کریں گے، اس کے مجازی میں بھی اور عشق حقیقی میں بھی۔ تو اس کی جو ہے ایک ریفرنس کے لیے شعر کہ اشک آنکھوں میں اب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، کہ جب کسی کی یاد میں رو رو کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور پھر لہو آنسو بن کے نکلتا ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں کئی سال تک روتے رہے اور آنسو خشک ہو گئے، تو حقیقت میں آنکھوں سے لہو جاری تھا، وہ خون کے آنسو روتے تھے۔ تو اسی طرح جب انسان کسی کی محبت کو اپنے دل میں گھر کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو اب یہ مایوسی اور اداسی کی حالت شاعر کے، جو اگر عشق مجازی کی بات کریں گے تو اداسی کی حالت ہے، تنہائی اور مایوسی کی صورتحال ہے۔ اس کیفیت میں ایک شعر اور ریفرنس کے لیے کہ اب یہ دن ہے کہ کھڑکیوں سے جھانکتی ہے شب تار، اب یہ دن ہے کہ کھڑکیوں سے جھانکتی ہے شب تار، کبھی جھک رہا تھا سورج میرے گھر پہ والہانہ، کبھی جھک رہا تھا سورج میرے گھر پہ والہانہ۔ تو دو شعر تشریح ہم نے کی ہے۔ شعر نمبر 3 تابش دہلوی کی غزل کا: ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری، ہر کار تمنا پر
یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں بھی ظاہری طور پر دونوں رنگ نمایاں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ دونوں رنگ میں آپ لکھیں گے۔ اگر آپ عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری شاعر کہہ رہا ہے میری طرف مجبوری ہے، میں مجبور ہوں، اور یہ مختاری کہ جو محبوب ہے وہ خود مختار ہے، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس شعر کو سمجھنے کے لیے پہلے مصرعے کا جو کوما سے پہلے حصہ ہے وہ دوسرے مصرعے کے کوما کے بعد آپ ملائیں گے۔ ہر ایک کار تمنا پہ مجبوری، اس کو ملائیں گے آپ، مجھے آسان نہیں ہوتا، کہ ہر جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو دل میں ہوتی ہے وہ میری پوری نہیں ہوتی، میں لاکھ کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنی آرزوؤں کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا، اپنے خوابوں کو ان کو تعبیر نہیں دے سکتا، یہ میری مجبوری، میں مجبور ہوں۔ اور انسان کو پورا اختیار نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی کے دور میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ امیر المومنین، انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے؟ تو آپ نے کہا اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو۔ جب ایک ٹانگ اٹھائی تو کہا دوسری بھی اٹھا لو۔ کہتا یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا انسان کو اتنا ہی اختیار دیا ہے۔ تو انسان کو کچھ چیزوں پہ اختیار دیا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں وہ مجبور ہے، بے بس ہے۔ تو اس طرح سے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کائے تمنا پہ یہ مجبوری کہ میری جو بھی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، تو پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ مختاری تجھے مشکل نہیں ہوتا، یہ مختاری پہلا مصرع، دوسرا مصرع تجھے مشکل نہیں ہوتا، کہ تجھے اختیار ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اپنی پسند ناپسند کا اختیار محبوب کو دیتا ہے۔ اب یہ محبوب کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے رویے سے اسے خوش رکھے یا اسے پریشان رکھے۔ تو اس میں جو عاشق ہے شاعر، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وصل کا طلبگار ہے۔ عشق مجازی جب بات کریں گے تو آپ لکھیں گے کہ عاشق جو ہے وہ وصل کا طلبگار ہے، اور محبوب جو ہے وہ عاشق زار کی التجاؤں، انتظار و تمناؤں سب کو ٹھکرا رہتا ہے۔ چونکہ اردو شاعری کا ایک روایتی مضمون ہے، وہ یہ کہ عاشق ہمیشہ مظلوم اور مجبور ہے، اور محبوب ظالم ہے اپنے رویے میں، اور وہ مختار ہے۔ تو محبوب کی یہ سنگ دلی و ستم گھری دکھی دل کو اور زیادہ تڑپاتی ہے۔ اپنے سرد رویے سے وہ اپنے عاشق کو اور تکلیف میں رکھتا ہے، تو اور اس کی یہ آتش شوق جو ہے یہ مزید بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ اگر محبوب چاہے تو مشکل آسان ہوگی۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اور تم مختار ہو۔ اور اگر آپ عشق حقیقی کی بات کریں گے، جو کہ صوفیہ کرام کرتے ہیں، جو کہ اہل تصوف کرتے ہیں، عشق حقیقی اللہ کی ذات سے عشق کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کو بنانے والا ہے، تو نے ایک لفظ کن کہہ کے دنیا بنا دی، لیکن ہم انسان مجبور ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم مجبور ہیں، تو چاہے تو جلوہ دکھا دے، تجھے اختیار ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دیدار کی خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جلوہ چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار کیا، ضد کی، تو اللہ نے کہا اس پہاڑ پر دیکھو، کوہ طور جس کو آج ہم کہتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک جلوہ گرایا، نور گرایا، تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور نبی بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح سے ہی صوفیہ کرام بھی دن رات اللہ کے ذکر میں کھوئے رہتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اسی ریاضت سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کہ ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری کہ ہر کام میں ہمیں کچھ تو اختیار ہے، لیکن ہم مجبور بے بس بھی ہیں۔ یعنی ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو جیسے چاہیں استعمال کریں، ہمیں اختیار ہے۔ لیکن ہماری جو بے بسی ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی تقدیر پہ، اپنی موت پہ، رزق حاصل کرنے پہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ موت کا، رزق کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر انسان کے پاس ہوتا تو شاید آج کا انسان اتنا خود غرض ہے، اتنا زیادہ ظالم بن جاتا کہ دوسروں کا رزق بند کر دیتا۔ اس لیے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور زندگی اور موت کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ انسان اس میں بے بس ہے، مجبور ہے۔ تو شاعر کا یہ شعر جو ہے کہ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے تیسرے شعر کے لیے جو اب حوالے لکھیں گے وہ لکھ لیں: اختیار حرکت جاں نہ مجبوروں کی، اختیار حرکت جاں نہ مجبوروں کی، لیے جاتی جدھر ہم کو قضا جاتے ہیں۔ کہ موت جو ہے، قضا موت، ہم مجبور ہیں، جب موت آئے گی اس کا اختیار ہے ہم پہ کہ ہمیں جب چاہے یہاں سے لے جائے، اور ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں ہم موت کو لیں، اس کو ختم کر دیں۔ یہ خودکشی ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا، اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی ہے، تابش دہلوی کی غزل کی۔ باقی اشعار کی تشریح انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔